Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan marhaban. All my dear students, इंशाल्लाह ताला अब हम अपनी किताब ज़कात या जैसे लेट्स लर्न अबाउट ज़कात की क्लास को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ताला। दुआ के बाद शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सफ़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ये बताएं कि आपने कुछ दोहराया? जो लास्ट वीक हमने ज़कात के बारे में पढ़ा था, कुछ दोहराने का मौका मिला आपको? वेरी गुड। चलिए इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी सा रिव्यू भी करवाऊंगी पिछले लेसन का, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज के लेसन की तरफ चलते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, हर कदम पर आसानियां फरमाए और हमें मोहसिनीन जैसी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। चलिए इस दुआ को मांगिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे मजीद इल्म अता फरमा। आप देखिए, हो सकता है आपको ज़कात के बारे में बहुत सारी चीजें माशाल्लाह पहले से मालूम होंगी, लेकिन इल्म तो एक समुंदर की तरह है ना, जो कभी भी खत्म नहीं होता। और अब देखें कि ये समझता है उसको सब कुछ आता है, वहीं पे आप देखें कि उसकी एक तरह आप कह सकते हैं इग्नोरेंस का सफर शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी। तो आप जब भी किसी चीज के बारे में बार बार इल्म हासिल करते हैं तो आपके अंदर एतमाद बढ़ता है और आप उसको बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नियत अल्लाह के लिए खालिस करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा, कि अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं वो अमल करूं जिससे आप मोहब्बत करते हैं और राजी होते हैं, आमीन। अच्छा, ज़कात क्या है? एक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सीखा था कि ज़कात एक फ़र्ज़ इबादत है, जिसकी दलाइल हमने कुरान मजीद से भी देखे और अहादीस से भी। ज़कात के बारे में इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? कुछ याद है आपको? क्यों हम ज़कात के बारे में इल्म हासिल कर रहे हैं? यानी आप सब ने कोर्स ज्वाइन किया या आज क्लास ज्वाइन की है। एक तो ये कि फ़र्ज़ इबादत है, और दूसरा ये कि चूंकि आप देखें कि फ़र्ज़ इबादत है और फिर माली मामलात हैं, तो हम नहीं चाहते कि कहीं भी कुछ कमी हो और फिर क़यामत के दिन हम अपने रब के सामने शर्मिंदा हों। तो हम चाहते हैं इल्म हासिल करें, अपने अंदर एतमाद लेकर आए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सके। बिल्कुल। और इसी तरह आप देखिए ज़कात की अहमियत इस आयत से भी पता चलती है, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत 183 है। और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करोगे, और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और मिस्कीनों से एहसान करोगे, और लोगों से अच्छी बात कहो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर तुम फिर गए मगर तुम में से थोड़े और तुम मुंह फेरने वाले थे। तो यहाँ पे आप देखें कि इस आयत में हमें हकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद बताए गए हैं, ठीक है? हकूक अल्लाह में क्या क्या चीजें? नंबर 1, ला ताबुदून इल्लल्लाह। किस चीज की नफी करने को कहा गया हमें? क्या नहीं करना? नंबर 1 ये इबादत अल्लाह की करनी, और ना करने का काम कौन सा है? शिर्क से बचना। फिर वह अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, ये अल्लाह ताला का हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिछला कोर्स जो था वो नमाज के बारे में था, उसमें हमने नमाज का तरीका दुरुस्त किया। और फिर वह आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। फिर आप देखें इंसानों के हकूक में क्या बताया गया? वबिल वालिदैन एहसाना, वालदैन के साथ एहसान करो, वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीन, और मसाकीन के साथ, और वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और सब लोगों के साथ जब तुम बात करो तो अंदाज कैसा होना चाहिए? खूबसूरत। फिर इसी तरह आप देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि ज़कात इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। इसके बारे में एक और भी हदीस आती है जो इसकी अहमियत बताती है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ بس ان چیزوں میں سے جس نے کوتاہی کی تو وہ اسلام کا حصہ ہے جسے اس نے چھوڑ دیا، اور جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو اس نے اسلام کو اپنے پس پشت ڈال دی، یعنی پیچھے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جیسے ہم نے آیت میں دیکھا نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کرو یعنی شرک نہیں کرنا، پھر نماز، زکوٰۃ، رمضان، حج، سارے پلرز آف اسلام بتائے گئے۔ پھر اسی طرح اور کیا کرنا ہے، اچھی باتیں دوسروں کو بتانی ہے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس سے روکنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ جس گھر میں سلام عام ہو جاتا ہے نا، وہاں اللہ کی خیر و برکتیں آتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ علی کا بہت کامیاب بزنس ہے، وہ پورا سال صدقات کرتا رہتا ہے اور زکوٰۃ بھی پابندی سے خوشی سے ادا کرتا ہے۔ اس کے خیال میں اس کے بزنس میں کامیابی کی وجہ صدقات اور زکوٰۃ دینا ہے۔ کیا ایسا درست ہے سوچنا اس کا؟ کیا بزنس میں کامیابی کی وجہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے؟ بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے راستے میں خوشی سے دیتا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ملٹی پلائی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ چونکہ انسانوں کا حق نکالتا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک تو انسانوں کی بھی دعائیں اس کو ملتی ہیں اور اللہ کی بھی رحمتیں آتی ہیں اور رزق کشادہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کا شر اور وبال دور ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو کیسا ہے، یعنی کیسا عمل ہے نا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی پس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مال کی برائی کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، بعض دفعہ وہ بخیل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں پہ کرتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ مال سے محبت ہو جاتی کہ دوسروں کو نہیں دینا چاہتے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا رہتا ہے تو ایک تو اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کا مال بھی پاک ہوتا رہتا ہے، روٹیشن میں رہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے کون سے اصول اپنانے چاہیے، جو ہمیں انسان بتاتے ہیں یا کوئی اور بتاتے ہیں؟ یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، تو اس کا جو طریقہ ہے وہ کہاں سے آپ لیں گے، کس سے پوچھیں گے، کس سے سیکھیں گے؟ شاباش، اللہ مبارک، ایکسیلنٹ۔ اور آپ دیکھیں علماء نے عبادت کے اصولوں کو 6 میں تقسیم کیا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر عبادت میں اللہ کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے، پھر وہ عبادت اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہو، یعنی شریعت میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا ہے قرآن میں، دیا ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس کو فرض کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ہمیں نصاب بتا دیا کیا، ہر مال کا کتنا ہے؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ سونے پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے، زمینوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے، پھر غلہ پیداوار پہ کتنی ہے؟ بالکل، ہر ایک چیز کی وضاحت کرتی۔ ایون آپ دیکھیں اتنے سارے جانور ہوتے ہیں نا، لیکن ہر جانور پہ یا ہر مویشی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے رسول نے واضح کر دی۔ لیکن جن چیزوں کو واضح نہیں کیا گیا یا بتایا نہیں گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں
اگر ہمیں نہیں کہا گیا کہ گھوڑے پہ زکوٰۃ ہے تو ہم نہیں دیں گے. اسی طرح مرغیاں ہیں یا پرندے ہیں یا ایسی چیزیں جو ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، تو اگر وہ شریعت میں نہیں بتایا گیا تو پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے خود سے ہم ایزیوم نہیں کر لیں گے نہیں اتنا زیادہ. اب یہ کہ کوئی یہ سے کہے کہ میرے پاس تو اتنی زیادہ ڈائمنڈ کی جولری ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی. آپ نے اس لیے نہیں دینی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں بتایا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ خود سے ایزیوم نہیں کریں گے ہم چیزیں. پھر آپ دیکھیں اسی طرح امید اور خوف کے ساتھ عبادت. اچھا، زکوٰۃ دینے میں امید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اللہ میری نیت کو خالص رکھے، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا اجر دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں میرے مال میں برکت دے، میرا دل صاف ہو جائے. ٹھیک، اور خوف بھی ہو. اچھا، زکوٰۃ دیتے ہوئے کیا خوف ہو سکتا ہے ہمیں؟ یعنی آپ کے دل میں کیا خوف آ سکتا ہے؟ ریاکاری کا، شاباش. اسی طرح آپ دیکھیں یہ خوف کہ مثلا کہ ایسا نہ ہو کہ احسان جتا کے میں اس کو ضائع نہ کر دوں، پھر ایسا نہ ہو کہ مستحق تک نہ پہنچے. یعنی بہت سارے خوف ہوتے ہیں نا دل میں، پتہ نہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ قبول نہ کرے. تو یہ خوف انسان کو نیت کے خلاص کی طرف لے کر جاتا. پھر مشروع اوقات اور مقدار میں ہو. اچھا، زکوٰۃ کا مشروع وقت کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ ہر روز دینی ہے؟ کیا ہر مہینے دینی ہے؟ کیا سال میں 4 دفعہ دینی ہے، 5 دفعہ دینی ہے؟ شاباش. ہمیں اوقات بتا دیے گئے نا زکوٰۃ کے بارے میں کہ کتنا ہے، once a year. اور پھر مقدار بھی بتا دی گئی کہ 2.5% آپ کا مال ہے، اور باقی جو غلہ پیداوار مویشی اس کی بھی ہمیں مقدار بتا دی گئی کہ کتنی زکوٰۃ دینی. پھر آپ دیکھیں اسی طرح مرتے دم تک عبادت ہو. اگر کوئی انسان بیمار ہو گیا ہے یا قریب المرگ ہے اور اس نے بھی زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس کا آخری وقت بھی آ گیا اور وہ وقت زکوٰۃ دینے کا ہے تو وہ ایگزیمپٹڈ نہیں ہے. جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں اسے زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر اس سال اس کی زکوٰۃ ڈیو تھی اور وہ فوت ہو گیا تو اس کے مال میں سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، پھر باقی وراثت تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ سارے نا ریفرنسز لکھے ہوئے آپ کے سامنے کہ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتی ہیں. سورہ بینہ آیت 5 میں اخلاص کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم مشروع کیے ہم پہ سورہ جاسیہ میں اس کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ان کی سنت کو فالو کرنے کی دلیل سورہ الحشر آیت 7 میں ہے. امید اور خوف کے ساتھ عبادت سورہ انبیاء آیت 90. مشروع اوقات اور مقدار البقرہ 197 اور النساء 103. پھر مرتے دم تک عبادت ہو سورہ ہجر کی آیت 97 to 99. یہ سارے دلائل جو ہیں قرآن سے لیے گئے. اچھا، اب آپ دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ مسلمان کے مال اور دل کا تزکیہ کرتی ہے. ٹرو یا فالس؟ ٹرو ہے، شاباش. زکوٰۃ انسان کے مال کو بھی پاک کرتے اور اس کے دل کو بھی. زکوٰۃ ہر مال پر فرض ہے. ٹرو اور فالس؟ فالس ہے، شاباش. ہر مال پہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ایسا مال ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مخصوص اور معروف مال میں سے نکال کر اس کے حقداروں کو دیا جاتا. اس مال کو زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ انسان کی نفس کی تزکیہ کرتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے. یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مقدار ڈیش فی مال ڈیش ڈیش لطائفۃ مخصوصہ. اس میں فل ان دا بلینکس میں کیا آئے گا؟ معروف یا مخصوص؟ آپشن اے یا بی؟ الحمدللہ، اللہ اس کا آپ کو ڈیفینیشن یاد رہی. زکوٰۃ کیا ہے؟ مقدار مخصوص، فی مال مخصوص، لطائفتی مخصوصہ. یعنی مخصوص مقدار میں خاص قسم کے مال پہ اور خاص قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی.
پھر زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ مشروط ہے انسانوں اور جو اس کی جائیداد ہے اس پہ. اچھا یہ بتائیں کیا ہر عاقل بچے، بوڑھے، مریض، صحت مند، مرد، عورت پر اگر ان کے پاس نصاب کے برابر مال ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ٹرو یا فالس؟ جی سب پر ہے. ٹھیک ہے، عاقل، بچہ، بوڑھا، مریض، صحت مند، مرد، عورت، ہر ایک پہ زکوٰۃ فرض ہے. تو زکوٰۃ ہر مسلمان اور آزاد انسان پہ فرض ہے، کوئی بھی عمر اور جنس ہو سکتی ہے اس کی. پھر آپ دیکھیں کہ 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا ٹاپک مویشیوں پر، یہ ہم نے کور کیا لاسٹ ویک. غلہ اور پیداوار، سونا چاندی اور مال تجارت. اور پھر اس میں مال مخصوص کیا ہے؟ مال یہ جیسے نا یہ مال مخصوص ہو گیا. مقدار کیا ہے؟ مقدار مخصوص کا مطلب ہے مال نصاب تک پہنچنا چاہیے. پھر کیفیت کیا ہے؟ مکمل ملکیت اور قبضہ ہونا ضروری ہے، یعنی آپ اس مال کے مالک ہوں جس پہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. کسی کے مال پہ آپ زکوٰۃ، اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں جہاں پہ بہت ساری کیٹل ہے اس کو آپ مینج کر رہے ہیں تو آپ اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی وہ آنر شپ نہیں ہے نا. تو ایک تو آپ کی ملکیت اور قبضہ ہونا ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ڈیوریشن بھی بتا دی گئی ہمیں کہ قمری سال گزر جائے اور پھر فصل کٹنے کے بعد جو ہارویسٹ ہے نا، جو آج ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کیا صرف ان مویشیوں پر زکوٰۃ ہے جن کو چارہ خرید کر کھلایا جاتا ہے؟ یعنی آپ ان کے لیے کھانا وغیرہ پرچیز کرتے ہیں مویشیوں کے لیے اور پھر ان کو کھلاتے؟ نہیں، جو قدرتی چارہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا یہ بتائیں کیا ان سب مویشیوں پر زکوٰۃ ہے؟ گائے، بھیڑ، بکری اور اونٹ. جی ان سب پہ ہے، شاباش، اللہ مبارک. کیا ان سب پر زکوٰۃ ہے؟ بطخ، ٹرکی، چکن، یہ پتہ نہیں کون سا، گھوڑا، نہیں ان سب پہ نہیں. ٹھیک ہے، اس میں خالی 3 ہیں ہمارے پاس، بیل، بھیڑ اور گائے. باقی گھوڑا اور یہ باقی جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں ان سب پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، گڈ. تو 3 طرح کے مویشیوں پہ زکوٰۃ ہے: شیپ، کاؤ اور کیمل، اور شیپ کے ساتھ گوٹ بھی اور کاؤ کے ساتھ بفلو بھی. اب مویشیوں پر زکوٰۃ کی 6 شرائط ہیں جو ہم نے الحمدللہ لاسٹ ویک دیکھی تھی. مسلمان ہو، آزاد ہو، مکمل ملکیت ہو، نصاب کے مطابق ہو، قمری سال گزر جائے، قدرتی چارہ کھائیں. ٹھیک ہے، یعنی موسٹ آف دا ایئر. اب مویشیوں کا نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس 40 شیپ یا گوٹس ہیں تو وہ زکوٰۃ دے گا. 30 کاؤز یا بفلوز ہیں وہ زکوٰۃ دے گا. 5 اونٹ ہیں تو وہ زکوٰۃ دے گا. اور آگے بھی ہمیں ڈویژن بتا دی گئی مگر اس میں اصول بھی بتایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ 5 اونٹوں پر زکوٰۃ ایک شات ہوگی اگر وہ تمام یا زیادہ تر سال آزادہ طور پر چر رہے ہوں، یعنی قدرتی چارہ کھا رہے ہیں. شات کون ہے؟ بھیڑ کو کہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یہ بھی ہم نے الحمدللہ دیکھا تھا کہ 25 سے 35 اگر اونٹ ہے کسی کے پاس تو ایک ابن لبون یا ایک بنت مخاص. پھر اسی طرح ہر 5 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ایک شات ہے. ٹھیک ہے، ہر 30 گائے پہ ایک طبیعہ، ہر 40 گائے پہ ایک مسنہ، اور ہر 40 گائے یا بکریوں پہ اب دیکھیں یا تو ایک شات اور یا پھر ایک سنیہ جو بکری ہوتی ہے. اچھا ہم ان سب کے بارے میں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ گائے، بکری، اونٹ، ان پہ کتنی، ہمارے پاس تو شاید ہیں بھی نہیں. اگر ہیں بھی تو اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ ان پہ دے سکیں. کیوں سیکھ رہے ہیں آپ یہ؟ may pass this knowledge to someone who need it. بالکل.
دوسروں کو سکھانے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں وقت کا تو پتہ نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے یہ وقت بھی آ جائے ہم پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. یعنی اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے کہ انسان پہاڑ کی چوٹیوں پہ یا ویلیز میں رہے گا جا کے، اور اس کے پاس بکریاں ہوں گی، انہی کو وہ پالے گا، انہی کو نرش کرے گا، اور پھر اسی پہ اپنے گزر بسر کرے گا. تو ہو سکتا ہے اتنی زیادہ ہمارے پاس بکریاں ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنی بکریاں ہوں میرے پاس تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اب ہم انشاءاللہ اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا وہ اموال جن پر زکوٰۃ ہے وہ ہے غلہ اور پیداوار. زرعی غلہ اور پیداوار پر زکوٰۃ ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر ایگریکلچر پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک تو اس کا حکم ہمیں قرآن مجید میں سے بھی ملتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے. آیت کا یہ حصہ کیا بتاتا ہے؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے کیا نکلتا ہے، یعنی جو بھی پیداوار نکلتی ہے اس سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے تو تم ہرگز لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم امغاز برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے ان اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پہ ہمیں زکوٰۃ دینے کا ادب اور اخلاق بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رستے میں جب زکوٰۃ دیں تو بہترین چیز نکالیں، چاہے اگر صدقہ بھی نکال لیں تو بھی. پھر اب آپ دیکھیں کہ جو غلہ پیداوار ہے اس کی 4 شرائط ہیں. جیسے مویشیوں کی 6 شرائط تھی، غلہ پیداوار کی 4 شرائط ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ. تو آیت کے اس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینی کس وقت ہے. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھیلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو. ٹھیک ہے؟ اس کی 4 شرائط کون سی ہیں؟ مسلمان ہو، آزاد ہو، مکمل ملکیت ہو، اور نصاب کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے؟ اور نصاب کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی مقرر کردہ وہ مقدار جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آتی، یعنی وہ کم سے کم مقدار جو شریعت نے مختلف چیزوں کے لیے زکوٰۃ کے لیے مقرر کی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کون سی ایگریکلچر یا کراپ ہے جس پہ زکوٰۃ دینی. وہ کون سی ہیں؟ 4: گندم، جو، کشمش اور کھجور. گندم کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ویٹ. اور جو کو کیا کہتے ہیں؟ بارلے. ٹھیک ہے، یا اوٹس. کشمش ریزنز، اور کھجور ڈیٹس. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا کہ کون سی گرینز پہ زکوٰۃ ہے اور کون سے فروٹس پہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک سوال کسی نے پوچھا کہ کیا زیتون کے تیل، انار اور انجیر پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیونکہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں یہ فصلیں بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، شاباش. تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ان فصلوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ کھجور اور انگور پر زکوٰۃ واجب ہے. جہاں تک زیتون، انار، سنترا، سیب اور لیموں کا تعلق ہے، ان میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے.
اور آپ دیکھیں کہ یہ سوال نے اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ ہم خود سے دین کے احکامات کو ایزیوم نہیں کر سکتے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اچھا کھجوروں پہ ہے تو انجیر بھی تو اسی طرح کی ہے تو اس پہ بھی ہوگی. اچھا انگور پہ بھی ہے تو زیتون کی شکل بھی انگور سے ملتی جلتی تو اس پر بھی ہوگی. نہیں، ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہے جس کو اللہ کے رسول نے ریسٹرکٹ کر دی. خود سے ہم دین کے احکامات میں چینجز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں پھل اور سبزیوں کا باغ ہو، یعنی کھجور اور انگور بھی ہو سکتے ہیں اس میں، تو کیا ہم ان پر زکوٰۃ دیں گے؟ یعنی لیمو بھی لگائے ہوئے ہیں آپ نے، مالٹے بھی لگائے ہوئے ہیں، پھر سیب بھی لگے ہوئے ہیں، تو کیا آپ ان پہ زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک تو آپ دیکھیں وہ اس مقدار کو نہیں پہنچتے جس پہ زکوٰۃ ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے. لیکن گھر میں جیسے کوئی گارڈننگ کرتا ہے اور اس میں بہت سارے آپ نے، جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے دھنیا لگایا ہوتا ہے، پودینہ لگایا ہوتا ہے، ٹماٹر، ایسی چیزیں کرتے ہیں نا اپنے بیک یارڈ میں بہت سارے لوگ، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ اصول سمجھ لیں کہ تازہ پھلوں اور سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کے پاس، مثلا آپ گھر میں کم لوگ ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ. اب جیسے میرے گھر میں بیری کا درخت لگا ہوا ہے، وہ جب سیزن ہوتا ہے تو اتنے زیادہ بیر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک، کہ وہ اب ہم دو بندوں کے لیے بہت زیادہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کو فرینڈز وغیرہ کو دے دیتے، یا مسجد میں آپ دیکھیں آپ نے بھجوا دیے، وہاں پہ نمازی آتے ہیں وہ کھا لیں. تو آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہو جائے، لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں وسق کیا ہوتا ہے، یہ ٹرم آپ نے یاد رکھنی وسق کی، کیونکہ یہ زکوٰۃ جو غلہ پیداوار پہ نا اس پہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. ایک وسق ہوتا ہے 60 سا، ایک سا ہوتا ہے 4 مد، اور ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو. سمجھ گئے؟ تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک سا جو ہے وہ 2.5 کلو ہے، تو 60 سا پہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کتنے وسق پہ زکوٰۃ ہے. اچھا آپ نے سا کا لفظ سنا ہے کسی اور ایک اور جگہ بھی، جب ہم زکوٰۃ، ایک اور طرح کی زکوٰۃ ہے جو کہ اس میں بھی سا کا لفظ آتا ہے، سوچے کوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. یس، جو زکوٰۃ الفطر ہے، جو ہم عید کے پہ دیتے نا، عید الفطر پہ، اس میں بھی آپ دیکھیں ایک سا ہے نا، وہ اس میں بھی سا کا لفظ آتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ 5 وسق ہے. تو اس کیلکولیشن کے مطابق اگر آپ کا جو غلہ اور پیداوار ہے وہ 750 کلو سے کلو یا اس سے زیادہ ہے، تب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اوکے، یعنی آپ نے جو گندم لگائی، جب گندم کو کاٹا گیا، بوریوں میں ڈالا گیا، تو اگر اس کا وزن 7.5 کلو سے زیادہ ہے، 750 کلو سے زیادہ ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. تب آپ دیکھیں کہ جو ہماری پروڈیوس ہے، اگر کھجورے ہیں تو 5 وسق، انگور ہے 5 وسق. اسی طرح اگر آپ نے خشک کھجورے یا گریپس رکھے ہوئے تو اس پہ بھی 5 وسق آپ نے زکوٰۃ نکالنی، جو سٹوریبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جو آپ کی پیداوار ہے اس پر زکوٰۃ آپ نے کب دینی ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا کیا جب فصل لگی بھی ہے تو اس کو دیکھ کے زکوٰۃ کا اندازہ لگا لیں گے؟ نہیں، وہ وقت جب اناج پر زکوٰۃ واجب ہوتی وہ کون سا ہے؟ جب دانہ پک جاتا ہے. یس، یعنی آپ نے گندم دیکھی، یہ نا گندم کی جو تصویر ہے نا، اس میں گندم پکی ہوئی ہے پوری، تو یہ اس کو چھانیں گے، اس کا بھوسا نکل جاتا ہے اور پھر اس میں سے دانے نکلتے ہیں. پھلوں پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ وہ وقت جب پھل پک جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ریڈی ہے.
اب آپ دیکھیں اسی طرح ایک اور جو کلیئر ہمیں شریعت نے کیا وہ کیا ہے کہ جو اس کے ساتھ بھوسی ہے نا اس کا وزن نہیں آپ کریں گے زکوٰۃ نکالنے کے لیے. یعنی آپ نے 5 وسق جو زکوٰۃ نکالنی ہے تو یہ بھوسی نکال کے اور صرف جو گرینز ہے نا اس کا آپ نے وزن کرنا ہے. اور یہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں مزید ڈویژن بتائی گئی ہمیں، اور اس سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتنی آسانیاں کی. 5% یا 10%، ہم دیکھتے ہیں آگے کیسے. اب دیکھیں زمین پر پیداوار نا 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک زمین جو قدرتی ذرائع سے سیراب ہو رہی ہے، یعنی بارش وغیرہ سے یا نہروں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، ٹھیک. مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی یعنی ٹیوب ویل وغیرہ سے، اور پھر قدرتی اور مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی یعنی ایسی زمین جس میں آپ نے واٹر، آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو ہمارے بہت سپرنکلر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو 50% آف دا ایئر جیسے ٹائم جو فصل کے تیار ہونے کا ہے، اگر 50% وہ بارشوں سے فائدہ اٹھا رہے، 50% آپ خود ارینج کر رہے ہیں پانی وغیرہ دینا ٹیوب ویل سے یا سپرنکلر سے، تو اس کی ڈویژن بھی الگ ہے. جو فصل قدرتی ذرائع سے سیراب ہوتی، قدرتی میں آپ نے یاد رکھنا ہے بارش، دریا، نہریں، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ مصنوعی ہے جیسے جس کو ٹیوب ویل یا سپرنکلرز کے ذریعے. تب آپ دیکھیں ہر ایک پہ الگ الگ پرسنٹیج ہے. اگر قدرتی ذرائع سے سیراب ہو رہی ہے تو 10%، مصنوعی سے ہو رہی ہے تو 5%، کیونکہ پھر ظاہر جو مالک وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں نا لیبر وغیرہ پہ، پانی کا رینج، وہ ساری چیزیں. اور پھر اگر 50-50 ہے تو 7.5%، ٹھیک ہے. تو ہر ایک کی ڈویژن بتا دی گئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو اس میں 10واں حصہ ہے، ٹھیک. اور جس کو کنویں وغیرہ سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا اس میں 20واں حصہ ہے. اب دیکھیں کتنا ایک ایز کر دیا گیا نا کہ ظاہر ہے کہ کنویں سے پانی نکال رہے تو محنت بھی کر رہا ہے، بعض ہو سکتا ہے کہ لیبر ہائر کرتا ہو. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے طور پر ہم کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ وہی پیداوار ہی زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں، جیسے کسی کے پاس 5 وسق ہے اور جتنی اس پہ بن رہی ہے وہ 1 بوری 2 بوری وہی والا دے دے، یا سونے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے اس کی مالیت کے مطابق، اور یا پھر کیش بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی اس میں ہمارے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے. ایک کسان اپنے جانوروں کو کھانا کھلانے کے لیے اناج کاٹ دیتا ہے جبکہ فصل تقریباً تیار ہو چکی ہوتی ہے. ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بالکل کچھ دنوں میں تیار ہو جاتی لیکن وہ اس سے پہلے کاٹ دیتا ہے تاکہ جانور وغیرہ کھا لیں؟ نہیں. اب دیکھیں اس نے کیوں ایسا کیا، پتہ ہے آپ کو کب کسان ایسا کرتے ہیں؟ جب ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے اس پہ. تو یہ نا ہیلے کے طور پہ کیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے معاملے میں ہیلا بازی نہ کرے. جس کے پاس اناج ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے فصل پوری طرح تیار ہونے سے پہلے جان بوجھ کر فصل کاٹ لے، ورنہ وہ گناہگار ہوگا. اور بعض علماء نے اس صورت میں اس پر زکوٰۃ دینا واجب قرار دیا، یعنی پھر تو اب ضرور دے وہ اسے ہیلا جو کیا. چلیں اب کچھ کوشچن آنسرز ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر گندم یا جو کی فصل اتنی ہو if the land has been given to farmer or rent, an owner will get the profit after harvesting. ہاں پھر وہ پروفٹ میں سے نکالے گا نا. پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہی دیکھے گا کہ ٹوٹل وہ کتنا ہے نا.
700-750 किलो से ज्यादा बन रहा है, तो फिर उस हिसाब से वो ज़कात निकालेगा उसमें। क्योंकि आप देखें कि लेबर जो है ना इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये आपने अच्छा सवाल किया। इसमें इंक्लूडेड है कि फसल तैयार किससे हो रही है, क्या वो बारिशों पे डिपेंडेंट है या वो आर्टिफिशियल एरिगेशन पे डिपेंडेंट है। अगर बारिशों की वजह से सारी फसल हो रही, फिर उस पर ज़कात पूरी है, 5% ज़कात की। अच्छा, अब ये बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर गंदम या जौ की फसल इतनी हो कि निसाब को ना पहुंचे, जैसे किसी के पास, किसी ने गंदम जब वे की तो वो 500 किलो थी, और जौ को वे किया तो वो 300 किलो था, लेकिन दोनों को मिला लिया जाए तो उसका निसाब पूरा हो जाता है। यानी गंदम और जौ को मिला लें तो 750 ग्राम हो जाए, किलोग्राम हो जाए। तो क्या इस तरह ज़कात दे सकते हैं दो ग्रेन्स को मिला के? सबके ख्याल में दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि आप देखें, एक जिन्स को दूसरी जिन्स के साथ नहीं मिलाया जाएगा। ये आगे आप सोना चांदी में भी देखेंगे कि आप ये नहीं कर सकते कि इतने तोले सोना और इतने तोले चांदी तो उनको मिला के नहीं, अलग अलग करेंगे। चुनाचे अगर किसी खेत में आधी जौ है और आधी गंदम है, और हर एक के आधे निसाब के बराबर है, तो निसाब पूरा करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि जिन्स मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह जिन्स मुख्तलिफ होने की वजह से गाय को ऊंट या बकरियों के साथ नहीं मिलाया जा सकता, ठीक है। यानी हम काउंटिंग पूरी नहीं कर सकते। अब देखिए, कुछ लोग ना, उनको बहुत शौक होता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का। वो कहते हैं अच्छा चलो मिला कितना हो रहा है तो ये ज़कात। तो ऐसी सूरत में आप देखें ज़कात नहीं होगी, वो आप सदका दे सकते हैं, वो सारा साल दें। यानी आपके पास 500 किलोग्राम गंदम है, तो वो निसाब को तो नहीं पहुंची, लेकिन आप उसमें से सदका कर देते हैं। आप कहते हैं अच्छा एक बोरी तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ, और ये 8 बोरियां वहां भेज दो। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम मिक्स नहीं करेंगे ज़कात देने के लिए। सदका दे सकते हैं, ज़कात नहीं है उस पर। एक जिन्स को, सॉरी, एक जिन्स की मुख्तलिफ अकसाम को एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, चुनाचे। अच्छा, फिर उन्होंने एक्सेप्शन भी बता दिए कि किसको मिला सकते हैं। चुनाचे सुकरी खजूर को बरही खजूर से मिलाएंगे, और इसी तरह खजूर की तमाम अकसाम का वजन इकट्ठा होगा। गंदम की अकसाम भी ऐसी इकट्ठी करें, ठीक है। अच्छा, आप में से जो अगर पाकिस्तान में किसी का फार्मिंग में कोई, अगर आपको आइडिया है, तो जो वीट है ना उसकी बहुत सारी अकसाम है। एक रशियन बीज आता है, एक पाकिस्तानी वीट भी होती है, एक और भी वीट होती है। यानी जो सीड्स होते हैं ना, वो मुख्तलिफ कंट्रीज के भी हैं। तब आप देखें कि है तो वो गंदम, लेकिन उसकी किस्म मुख्तलिफ है। मसलन एक है वो रशियन गंदम है, एक जो है वो इजिप्शियन गंदम है, एक पाकिस्तानी गंदम है, लेकिन वो है तो सारी गंदम ना। उनको हम मिला सकते हैं। जैसे आपके पास 3 खेत थे और तीनों में आपने मुख्तलिफ गंदम डाली, तब आप क्या करेंगे कि तीनों को इकट्ठा करके आप फिर उसका निसाब निकालेंगे कि निसाब को पहुंच रही है कि नहीं। इसी तरह अगर खजूरें आप देखें, खजूरों की कितनी ज्यादा अकसाम है ना। मजदूल है, अजवा है, फिर आप देखें सुकरी है, बरही है, कलमा है, मबरूम है ना। सुने हुए ना नाम खजूरों के। तब किसी के खजूरों के बाग हैं इतने सारे, तो चूंकि वो सेम ही जिन्स है या सेम ही चीज है, तो इस वजह से उनको मिलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब एक केस स्टडी भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई शख्स कोमा में हो तो क्या उसे ज़कात देनी है? यानी वो तो बिल्कुल बेहोश है। अच्छा, अब ये है कि इससे क्या आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए?
یعنی آپ دیکھیں میں اگر کوما میں ہوں اور میں جب کوما میں گئی تو اس وقت مے بی رمضان کا مہینہ تھا یا اس کے بعد والا، اور میری زکوٰۃ محرم میں ڈیو ہے، اب میں کیا کروں گی؟ یس، شاباش. اب دیکھیں ایک جو مجھے بہت اچھی لگی تھی بات، ایک دو اسکالرس، اصل میں نا میں اس دفعہ بہت سارے، دو تین اسکالرس ایک سوال کیا تھا، کیونکہ بہت سوال لوگوں کے آ رہے تھے کہ اگر میرے بہت سارے روزے رہتے ہیں اور میں نے مثلاً ابھی میک اپ بھی نہیں کیا روزوں کو، مثلاً فرض کریں میرے 50 روزے رہتے ہیں اور مجھے یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور میرے روزے پورے ہی نہ ہوں، تو کیا مجھے ان پہ فدیہ دے دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اور وہ پورے نہ ہو سکیں؟ تو پھر جو زیادہ تر اسکالرس کا جواب تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک صحت مند انسان فدیہ نہیں دے سکتا روزوں کا. فدیہ صرف بیماروں کے لیے اور دائمی مریضوں کے لیے، یعنی جو جیسے کرونک النیسز ہیں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ میں اگر مر جاؤں اور میرے روزے واجب ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ڈائری میں لکھیں کہ میرے ذمے اتنے روزے ہیں، اور اگر میں ان روزوں کو رکھنے سے پہلے فوت ہو جاؤں تو میرے ان روزوں کو یا تو میرے ورثاء رکھ لیں یا ان کا فدیہ دے دیں. یہ کتنی اچھی بات ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب پھر میں نے ایک ڈائری بنائی، اس میں نے دونوں چیزیں لکھی. الحمدللہ میں تو روزے اللہ کا شکر ہے پورے ہو گئے، لیکن زکوٰۃ کا میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں اپنے سارے ان چیزوں کی زکوٰۃ دیتی ہوں اور محرم میں ان چیزوں کی زکوٰۃ دیتی ہوں، جو کہ تقریباً اتنی بنتی ہے. تو اگر میں بیمار ہو جاؤں یا فوت ہو جاؤں تو پھر، اور اگر یہ مہینے ہوں تو میری زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی آپ دیکھیں کوئی فدیہ نہیں، کیونکہ آپ صحت مند ہیں نا، آپ رکھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں ایوری منڈے تھرسڈے رکھتے رہیں، ایام بیعد میں رکھتے رہیں. جب سردیاں ہوں تو زیادہ روزے رکھ لیں، چھوٹے دن ہوتے لیکن ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے 101 روزے رہتے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے 3 سال میں سارے مکمل کر لی. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے 3 بچے جو تھے وہ 2 بچے رمضان میں پیدا ہوئے اور ایک بچہ رمضان سے پہلے. تو کہتی ہیں کہ پھر رمضان میں نہیں رکھ سکی روزے، تو 90 روزے وہ بن گئے اور باقی کچھ اور چھوٹ کے اس طرح سے. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پاسبل ہے. نیت کر لیں، ایک اپنا فلو چارٹ سا بنا لیں، 1 to 105 لکھیں اور پھر رکھنا شروع کر دیں اور پھر اپنے ورثاء کو بتا دیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اگر والدین فوت ہو چکے ہیں اور ان کے ذمہ روزے آپ کو پتہ ہے تھے، تو پھر یا تو جو بچے ہیں وہ روزے رکھ لیں یا پھر آپ ان کا فدیہ دیتے، اندازہ کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیں اندازہ تو ہوگا ہی نا آپ کو کہ اگر وہ دائمی مریض تھے اتنے کمزور کہ وہ، اور فدیہ بھی نہیں انہوں نے دیا، تو پھر یہ ورثاء کا فرض ہے کہ وہ دیں. ٹھیک ہے؟ چلیں ہم زکوٰۃ کی طرف چلتے ہیں. بیچ میں ایک پوائنٹ تھا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ آپ سب نے نا اپنی ڈائری میں لکھنا ہے. جی ہاں، زکوٰۃ تو آپ دیکھیں اللہ کے حقوق ہے. آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے اور روزہ بھی اللہ کا حق ہے. اگر کوئی اس حق کو ادا کیے بغیر فوت ہو گیا ہے تو پھر ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے. یعنی مال کی وراثت کی تقسیم سے پہلے ان چیزوں کو ادا کیا جائے گا. اگر مہر نہیں دیا فار ایگزامپل تو مہر بھی ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ چلیں اچھا، اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا گولڈ. ٹھیک ہے؟ جو کہ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کامن ہے، اور ہم جیسے خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کا تو سب زیادہ گولڈ کے معاملے میں ان کی زکوٰۃ کا ان کو پریشانی رہتی ہے نا. چلیں ہم نے الحمدللہ 3 کیٹیگریز کر لی. پہلی کیٹیگری کون سی تھی جس مال پر زکوٰۃ ہے؟ بتائیں جلدی سے. اس کیٹیگری کا نام بتائیے. مویشی. گڈ. دوسری کیٹیگری کون سی ہے جس مال پہ زکوٰۃ ہے؟
غلہ اور پیداوار، گڈ. اور تیسری ہے سونا اور چاندی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مویشی یا لائف سٹاک ہے اس کی 6 کنڈیشن، 6 شرائط تھی. جو غلہ پیداوار ہے اس کی 4 شرائطیں، اور گولڈ اینڈ سلور کی 5 شرائطیں. یہ شرائط پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان ہو، مکمل ملکیت ہو، آزاد ہو، سونا اور چاندی نصاب کو پہنچ جائے، اور 1 سال اس پہ گزر جائے. ٹھیک ہے. جی ہاں انشاءاللہ آگے اس پہ بھی آئے گا کتنی انکم پہ زکوٰۃ ہے. اچھا یہ آپ نے اپنے پاس لکھ لیں سب. تو میں نے آپ کی ورک بک اپلوڈ کرنا بھول گیا، انشاءاللہ میں آپ اپلوڈ کر دوں گی تو نوٹس اس کے ساتھ فکس کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سونا اور چاندی کا نصاب کیا ہے. 20 مسکال جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور 85 گرامز. یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ کتنا آپ کے پاس گولڈ ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے. 20 مسکال یا 85 گرام آف گولڈ، یا 200 درم، 200 درم چاندی، یا 595 گرام چاندی ہو آپ کے پاس، تو اس صورت میں آپ کے پاس زکوٰۃ ہے. اس سے زیادہ اگر ہے، یعنی منیمم 85 اور میکسیمم یعنی 85 پلس آپ کہہ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ دینار اور درہم جو ہے سیم ویلیو رکھتے تھے. آج کل ان کی سیم ویلیو ہے سونے اور چاندی کی؟ نہیں. یعنی آپ دیکھیں اس وقت اگر جیسے کوئی کسی کے کوئی مثلا آپ اس میں بھی پیمنٹ کر سکتے تھے، دینار میں بھی اور درہم میں، یعنی بہت زیادہ میجر ڈفرنس نہیں تھا. لیکن آج کل تو آپ دیکھیں بہت زیادہ میجر ڈفرنس ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی بھی ہوں ابھی. اچھا اب آپ دیکھیں ہم نصاب نکالتے ہیں نا. 20 مسکال، 1 مسکال ہوتا ہے 4.25 گرامز. ٹھیک ہے. تو 4.25 گرام کو ملٹی پلائی کریں 20 سے، یعنی 20 مسکال پہ زکوٰۃ ہے، تو کتنا بن گیا؟ 85 گرامز آف گولڈ. اب آپ دیکھیں چونکہ کچھ لوگ تولے میں بھی میئر کرتے ہیں، تو یہ کتنا ہے؟ اب دیکھیں یہ سارا نصاب ہے. 20 مسکال، 85 گرام تولہ، 7.5 تولہ، سوری یہ گرامز ہے، 0.187 پاؤنڈس، 0.845 کلوز. اب آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سکیل نہیں ہے جس سے آپ کو پتا چلے یہ میرے پاس سونا کتنے تولے کا ہے، لیکن آپ کے پاس کچن سکیل ہے نا. اب دیکھیں میرے پاس جو کچن سکیل ہے نا الحمدللہ اس میں گرامز بھی ہیں اور اس میں پاؤنڈز بھی ہیں. تو میں نا اپنے گولڈ کو اس پہ وے کر لیتی ہوں، تو مجھے گرامز میں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس کتنے گرامز گولڈ ہے. تو پھر وہ 85 گرامز یا اس سے زیادہ ہے تو اس پہ آپ کی زکوٰۃ دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کویشچن آتا ہے کہ اچھا یہ تو گولڈ اور سلور، تو کیا پیپر کرنسی پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں. اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کوئی ایک سٹینڈرڈ فالو کر سکتے ہیں، یا تو گولڈ کا سٹینڈرڈ فالو کریں، اور وہ کیا ہے کہ 7.5 تولے سونے کی جتنی قیمت بنتی ہے، اگر آپ کے پاس اتنا کیش ہے تو آپ نے اس کیش پہ زکوٰۃ دینی. اور سلور سٹینڈرڈ کیا ہے کہ 200 درہمز یعنی 595 گرام چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے، اگر آپ کے پاس اتنا کیش ہے تو اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی. صحیح. تب آپ دیکھیں کہ یہ جیسے جنوری میں جو ریٹ تھا گولڈ کا، انشاءاللہ میں کرنٹ ریٹ بھی آپ کو نیکسٹ ویک بتا دوں گی، لیکن اس وقت پر گرام جو ویٹ تھا نا سونے کا وہ تھا $64.58. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس ایک سسٹر کا کیمرہ آن ہو گیا، پلیز کو بند کر لیں.
اچھا آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پر گرام پرائس ہے اس کو آپ 85 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنا بنتا ہے 5489. یعنی اگر میرے پاس اتنا کیش ہے تو اس سے مجھے زکوٰۃ دینی اتنا یا اس سے زیادہ اور اس پر 1 سال گزر جائے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ نا بہت اچھی ویب سائٹ ہے کیونکہ ہر کنٹری کی ظاہر کرنسی ڈفرینٹ ہے نا. اس ویب سائٹ پہ مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ آپ کو ہر کنٹری کی گرامز میں آؤنس میں اور تولہ میں قیمت پتہ لگ جائے گی. یعنی ایک ایک کی قیمت دی ہوئی ہے ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں 1 گرام 222.4 سعودی ریال ہے. اسی طرح دبئی کا یہ ہے. یو ایس آپ دیکھیں 59.26. یہ جب میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا اس وقت 1 گرام اتنا تھا اور 691 ایک تولہ تھا. پاکستان میں آپ دیکھیں یہ پرائس ہے اس کی. تو الحمدللہ اس سے آپ اس ویب سائٹ کا نام ہے لائف پرائس آف گولڈ ٹھیک ہے. تو آپ آرام سے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہاں ابھی ہم وہاں نہیں آئے نا ابھی بس پہلے نصاب کو انڈرسٹینڈ کر لیں. تو آپ جیسے دیکھ لیں کہ گولڈ کی کرنٹ پرائس کیا ہے جس مہینے آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے اس وقت آپ دیکھیں گے اس وقت کرنٹ پرائس کیا ہوگی پھر اس کے مطابق آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تب آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. ریٹ آف گولڈ پر گرام ملٹیپلائی بائی 85. اگر آپ گرامز میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہیں پھر ریٹ آف گولڈ پر تولہ ملٹیپلائی بائی 7.5 اگر آپ تولہ میں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت ساری کیس سٹڈیز کریں گے اور اس میں ہم حساب بھی لگائیں گے ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں چاندی کا دیکھ لیتے ہیں نصاب. چاندی کا نصاب ہے 200 درہم. ایک درہم جو ہے 2.975 گرامز کے برابر ہے اور اس کو اگر 200 سے ملٹیپلائی کریں تو 595 گرامز بنتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. مختلف جو میز ہیں 200 درہم 595 گرام یعنی 595 گرامز 52 تولے 1.31 پاؤنڈز اور 0.60 کلوز. اگر آپ کے پاس اتنی چاندی ہے تو اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی. اب آپ دیکھیں کہ یہ 17 جنوری 2024 میں جو ریٹ تھا اس کے مطابق کیا ہے کہ چاندی کی 1 گرام کی قیمت 70 سینٹس ہے US ڈالر کے مطابق. تو 70 سینٹس کو ملٹیپلائی کریں 595 گرام سے تو کتنا بنتا ہے $416. تب آپ دیکھیں اگر آپ چاندی کے سٹینڈرڈ کو فالو کریں تو اگر کسی کے پاس بینک میں $416 ہیں اور اس پر پورا سال گزر گیا تو آپ کو پھر اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. تو آپ کے پاس 2 سٹینڈرڈز ہیں یا تو آپ گولڈ کے سٹینڈرڈ کو فالو کریں یا آپ سلور کے سٹینڈرڈ کو فالو کریں. یعنی سونا چاندی کا نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہے 5489 یعنی 5489.30 اس کے برابر اگر سونا ہے اس سے زیادہ تو اس پہ زکوٰۃ ہے یا $416.5 اتنی آپ کے پاس کیش ہے تو اس پہ زکوٰۃ. جی ہاں میں انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑا سی بات کرتی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ آپ چاندی کا نصاب فالو کریں اور اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سال کے آخر میں نا ہارڈلی $400-500 ہی اکاؤنٹ میں بچتے ہیں پورے سال کے بعد نا. لیکن یہ کہ اگر ایک انسان کو شوق ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دے کیونکہ فرض عبادت ہے نا. اب دیکھیں جیسے حج ہے نا تو حج بھی صاحب استطاعت کو ہر کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح زکوٰۃ بھی آپ دیکھیں خاص مال پہ ہے. تو جو لوگ ایون چاندی کا نصاب بھی فالو کر سکتے ہیں تو آپ بھی زکوٰۃ دیں کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس $500 ہے تو اس پہ ہارڈلی آئی تھنک بہت کم زکوٰۃ اس پہ بنتی ہے لیکن آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا الحمدللہ. جیسے آپ دیکھیں اگر $500 ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے
$12.50 یعنی $12 $12.5 آپ نے زکوٰۃ دینی ہے بس. تو لیکن یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب ہم منیمم والا فالو کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی نا آپ کے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کا چہرہ حاصل ہو. یعنی تم اس لیے خرچ کر رہے ہو نا اللہ کا چہرہ حاصل ہو جائے. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو چاندی کے نصاب کے مطابق بھی زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ زیادہ غریبوں ضرورت مندوں کی مدد ہوگی اور ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کچھ ویب سائٹس پہ دیکھیں نا جا کے تو $1 کا 1 میل مل جاتا ہے کچھ جو غریب کنٹریز ہیں وہاں پہ. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کی $12.5 زکوٰۃ بن رہی ہے چاندی کے نصاب کے مطابق، آپ کے پاس $500 تھے، تو آپ دیکھیں 12 فیملیز کو میل مل جائے گا آپ کی زکوٰۃ سے. تو زیادہ غریب لوگوں کی مدد ہوگی اگر زیادہ مسلمان چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دیں. لیکن یہ ہے کہ پھر آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے، چاہے تو گولڈ کا سٹینڈرڈ فالو کریں چاہے تو چاندی کا. یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسان کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا میں آسانی کریں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے کرب میں اس کا کرب دور کریں گے. اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد اور خدمت میں لگا رہتا ہے. جی ہاں، اس میں ڈفرنس زیادہ ہے نا، اسی لیے تو علماء کہتے ہیں نا کہ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے ٹائم میں چاندی اور سونے میں ویلیو وائز اتنا ڈفرنس نہیں تھا، لیکن اب چونکہ بہت زیادہ ڈفرنس آ گیا ہے تو اس لیے علماء انکریج کرتے ہیں کہ چاندی کا نصاب فالو کریں. لیکن چوائس آپ کی اپنی ہے، آپ گولڈ کا بھی فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا بچ جاتا ہے نا، یہ پروپورشن ہے زکوٰۃ کا. یعنی یہ جو گرے ہے نا یہ آپ کے پاس رہے گا، جو ریڈ ہے نا اتنا سا مال آپ نکالتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اگر آپ میرے پاس $1000 ہے تو اس میں صرف $25 زکوٰۃ ہے اس پہ، یعنی 975 میرے پاس رہ جائیں گے، صرف $25 میں دوں گی زکوٰۃ. تو کتنا تھوڑا سا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں وہ تھوڑا سا نکالنے میں بھی کتنی مشکل ہے لوگوں کو. اب آپ دیکھیں جیسے مثلاً ایک اور مثال سے سمجھیں، یہ جیسے پیزا ہے نا، تو آپ اگر اس میں زکوٰۃ کا پورشن دیکھیں تو اتنا سا ہے، بس اتنی سی زکوٰۃ ہم نکالتے، باقی سب ہمارے پاس رہ جاتا. لیکن اصل میں شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے سے پورشن کو بھی اتنا بڑا کر کے دکھائے، اتنی زیادہ نہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ میرے پاس 1000 ہے جو پورا سال میرے بینک میں رہا، اب میں کہتی ہوں اچھا ایک سال سے $1000 میرے اکاؤنٹ میں ہے تو میں اس پہ زکوٰۃ دے دیتی ہوں نا. تو آپ اس میں سے $25 زکوٰۃ نکالتے ہیں تو شیطان آپ کو وہ $25 دکھائے گا، لیکن یہ نہیں دکھائے گا کہ 975 تو ابھی بھی ہے نا تمہارے پاس، خالی 25 نکلیں. جی ہاں بالکل، جو بھی آرگنائزیشنز اگر وہ جیسے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آرگنائزیشن زکوٰۃ لیتی ہیں نا وہ مینشن بھی کرتی ہیں. تو بس یہ آپ نے دھیان رکھنا کہ اس میں انہیں مینشن کیا ہوا ہو کہ زکوٰۃ ایلیجبل. یا جیسے اب میں اکثر جب ڈونیشن دیتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں وہ جو ڈراپ ڈاؤن مینیو ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے صدقہ، زکوٰۃ یا ویئر ایور نیڈڈ، تو اس میں زکوٰۃ چوز کر لیں تاکہ پھر ان کو پتا ہو کہ آپ کی زکوٰۃ ہے.
اچھا اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینا مشکل کیوں ہو جاتا ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی وہ بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑ، اچھا یہ کریں یا وہ کریں، اس کو فالو کریں اس کو فالو کریں، کتنی نکالیں کتنی نہ نکالیں، کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ شاباش. ایک تو آپ دیکھیں نفس وہ انسان کو ہمیشہ راغب کرتا ہے بخیلی کی، اور پھر یہ کہ بعض زکوٰۃ نکالتے وقت سارے خرچے یاد آ جاتے ہیں. ابھی بچوں کی فیس بھی دینی ہے، ابھی وہ بل بھی رہتا ہے، ابھی پاکستان جانا ہے تو وہاں کی شاپنگ بھی کرنی ہے، ابھی ادھر جانا ہے، وہ فلاں نے کہا تھا اس کی بچی کی شادی اس کی بھی ہیلپ کرنی ہے. تو اتنی ساری اور چیزیں آپ کو یاد آ جائیں گی کہ تاکہ آپ زکوٰۃ نہ دیں. Do we give zakat on money from savings account which has cash from previous years or just from 1 year? آپ دیکھیں جو مال آپ کا پورا سال رہتا ہے نا آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں، اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی. اگر پچھلے سالوں میں آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو پھر آپ ان پر بھی زکوٰۃ دیں گے. تو بہرحال یہ کہ اس میں رول کیا ہے کہ پورا سال میرے پاس وہ مال رہے اور پھر اس پر میں نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا ایک وجہ بتا دی کہ زکوٰۃ نکالنا کیوں مشکل لوگوں کے لیے. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلد حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. تو تمہیں دنیا کے فائدے چاہیے ہوتے ہیں. جی ہاں، آپ گوگل سرچ میں ڈالیں نا تو انشاءاللہ آپ کو پچھلے سالوں کی بھی ریٹس پتہ چل جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ایک اور بھی سسٹر بتا رہی تھی کہ انہوں نے، آپ اس طرح ٹائپ کریں کہ گولڈ ریٹ ان تولاز ان 1998 تو آپ کو گولڈ کا ریٹ مل جائے گا. گوگل میں ڈالنے مل جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتا. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. یعنی مال کی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار انسان بنائے اور مال سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی دولت چیک کرنی کہ آج کل کے دور میں 2-3 تولہ سونا ہوگا، اس پر بھی ہوگی زکوٰۃ. یہ آگے انشاءاللہ ہم اس پر بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گی کتنے تولے کے آپ مان لیں کہ آپ دیکھیں 7.5 تولے ہے نا، تو کیا اس سے کم پہ زکوٰۃ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. یہ ریئل می آپ بتائیے کہ اگر 7.5 تولہ پر زکوٰۃ ہے اور میرے پاس 6 تولہ ہے یا 5 تولہ ہے یا 4 تولہ ہے، نہیں، یس بالکل. تو گولڈ آپ کا یا تو 85 گرامز اینڈ ابو ہونا چاہیے یا 7.5 تولاز اینڈ ابو ہونا چاہیے. ایون اگر میرے پاس 7 تولے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. نصاب کو مال پہنچنا چاہیے. تو یا تو میرے پاس اتنا گولڈ ہو یا میرے پاس اتنا کیش ہو تو میں اس پہ زکوٰۃ دوں گی. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اتنی مالیت کا آپ کے پاس گولڈ ہے تو آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی آپ دیکھیں کہ وہ جی ہاں اگر اس کی قیمت آپ نہیں اس کی قیمت آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ گولڈ کو فالو کر رہے ہیں نا. کرنسی میں ڈیفرنٹ ہے. کرنسی میں آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ گولڈ کا سٹینڈرڈ فالو کریں چاہے آپ سلور کا سٹینڈرڈ فالو کریں. لیکن جب آپ میٹل کو دیکھ رہے ہیں نا تو میٹل میں تو نصاب فکسڈ ہے.
اگر میرے پاس صرف گولڈ ہے تو اس میں 7.5 تولے ہے، اور اگر میرے پاس سلور ہے تو 52 تولے۔ یہ تو کرنسی کے بارے میں علماء کہتے ہیں نا کہ جو کیش کرنسی ہے اس میں آپ سلور سٹینڈرڈ کو فالو کریں۔ جی ہاں خوشبو، اس کا بھی انشاءاللہ یہ بھی آگے آ رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا نا۔ عبداللہ بن عمر اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دیتے تھے، اور ہر 40 دینار میں سے 1 دینار کے حساب سے لیتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ 1/40 اصل میں وہی ہے 2.5%، ہمارے لیے اور ایزی ہو گیا۔ اور اگر آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ کیلکولیٹر میں 0.025 سے ملٹی پلائی کریں تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ 40واں حصہ ادا کریں، ہر 40 پر 1 درہم قابل ادائیگی ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس 200 درہم جمع نہ ہو آپ ادائیگی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس 200 درہم ہو تو 5 درہم قابل ادائیگی ہے، اور یہ تناسب بڑی رقم پر لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے پوچھا نا کہ اگر میرے پاس 7 تولے ہیں تو وہاں پھر 7 تولے پہ نہیں ہے، یا اگر آپ کے پاس 80 گرام ہے یا 75 گرام ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں اسی طرح ایک اور جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جنس کو جمع نہیں کر سکتے، تو سونے اور چاندی کو بھی آپ جمع نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ یہ نہیں کریں گے کہ میرے پاس 5 تولے جو ہے وہ سونا ہے اور میرے پاس 2 تولے یعنی 3 تولے چاندی ہے تو میں دونوں کو جمع کر لوں، تو ایسا نہیں، دونوں کو آپ نے الگ الگ رکھنا ہے۔ لیکن سونے اور کرنسی کو جمع کر سکتے ہیں، اور چاندی اور کرنسی کو جمع کر سکتے ہیں تاکہ نصاب پورا ہو سکے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلا میرے پاس 7 تولے سونا ہے اور 0.5 تولے جتنا کیش ہے، جتنی 0.5 تولے کی قیمت بنتی ہے نا اتنا میرے پاس کیش ہے۔ تو جب میں دونوں کو ملاتی ہوں، سونے کو اور اپنی کیش کو، تو اس سے 7.5 کی قیمت بن جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے میرا مال نصاب کو پہنچ گیا، پھر مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب میں زکوٰۃ نکالوں گی نا تو پہلے میں، جیسے آپ دیکھیں فرض کریں کہ اس وقت 7.5 تولے کی قیمت ہے $5,000، ٹھیک ہے، یا 1 لاکھ روپیہ کر لیں، چلیں پاکستانی روپیز میں دیکھ لیں۔ 1 لاکھ جو ہے نا وہ 7.5 تولے کی قیمت ہے۔ آپ کے پاس 75,000 جو ہے وہ سونا ہے، اس سونے کی قیمت 75,000 ہے، اور 25,000 روپے آپ کے پاس کیش ہے۔ تب آپ جب دونوں کو ملاتے ہیں تو پھر 1 لاکھ بن جاتا ہے نا، تو پھر آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں چاندی میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک آپ نے اصول یاد رکھنا ہے کہ گولڈ سلور کو آپ مکس نہیں کریں گے، لیکن گولڈ اور کیش، چاندی اور کیش، ان کو آپ اکٹھے کر کے نصاب پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ عائشہ کے پاس 10 مسکال سونا اور 199 درہم چاندی ہے، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ 10 مسکال، اگر آپ کو یاد ہو نا کتنے مسکال پہ ہے زکوٰۃ، تو ماشاءاللہ اللہ مبارک، کتنے مسکال سونے پہ زکوٰۃ؟ 20، ویری گڈ۔ اور کتنے درہم چاندی پہ زکوٰۃ ہے؟ 200۔ تو اس کا مطلب عائشہ کے پاس چونکہ کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں نا، اگر کسی کے پاس 120 گرام سونا ہو تو زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں گے؟ یعنی کسی کے پاس 120 گرام سونا ہے، تب آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے کہ سونے کی قیمت ملٹی پلائی بائی 0.025، پھر 120 گرام سونا ہے نا، تو 120 گرام کو ملٹی پلائی کریں 0.025 سے، پھر یہ کتنا بن جاتا ہے 3۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 120 گرامز میں سے
3 ग्राम्स पे ज़कात है। तो अब आप 30 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे गोल्ड की प्राइस से और आपकी ज़कात निकल आएगी। तब आप देखें 120 ग्राम मेरे पास गोल्ड है और मैंने 3 ग्राम बस इस पे ज़कात देनी। तब आप सोचे मेरे पास कितने ग्राम रह जाएगा अगर मेरे पास 120 ग्राम सोना है, तो ज़कात देने के बाद कितना रह जाएगा मेरे पास? 117 ग्राम। वो भी कितना ज्यादा है ना, कितना थोड़ा सा निकालना है मुझे। अब 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है? $50। जैसे आप गोल्ड का रेट देखें, ये सब मिसालों से आपको समझा रही हूँ, ठीक है, एक एस्टिमेट बस लगा रहे। तो फर्ज करें 1 ग्राम सोने की कीमत $50 है, तो आप क्या करेंगे? $50 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आपकी ज़कात निकल आएगी। $50 सोने की कीमत 1 ग्राम की और 3 ग्राम सोना है जिसे मुझे ज़कात देनी है। तो फिर 120 ग्राम तोले पे आपने $150 ज़कात देनी है। जी हाँ, तोला भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, बिल्कुल। तब आप देखें हमारे पास जो सोना ज़कात देने के बाद रह जाएगा वो कितना है? 50 बाय 117, 58, 50 के बराबर हमारे पास सोना फिर भी रह जाएगा ज़कात देने के बाद भी। तब आप देखें कि पोर्शन देखिए, जैसे मेरे पास ये सारा जेवर है, इसको मैंने वे किया, ये सारे डायमंड्स पल्सेस निकाल के, तो जब मैंने इसकी ज़कात निकाली तो वो एक अंगूठी के बराबर बन रही थी। आप देखिए जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ना, उसमें तोला भी आपको मिल जाएगा और ग्राम्स मिल जाएगा, तो आप जिससे भी कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं। बस इतनी सी ज़कात है इतने सारे जेवर पे। फिर ये है कि क्या जो सोना और चांदी की धात होती है, जैसे जो हम आ, हो सकता है आपके पास कोई सोने की कान हो, विरासत में आपको मिल जाए, कितना वैसे मजा आए। तब ये कि वहां से आपको पता चला आपकी कान थी, उसमें से सोना निकल आया, अब आप क्या करेंगे? उसकी सफाई और आलाइशें निकाल दी जाए तो उस पर ज़कात वाजिब। यानी आप देखें वो जो सोना होता है ना कानों में भी, उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है ना बीच में, तो उसकी सारी सफाई करके और फिर उसको वे किया जाएगा। अगर वो 7.5 तोले से ज्यादा बन रहा है, 85 ग्राम से ज्यादा बन रहा है, तो फिर उस पर ज़कात दी जाएगी। अच्छा, अब जो आपका सवाल था उस पर आ जाते हैं, क्या रोजमर्रा पहनने वाले जेवरात पर ज़कात है? इसमें आप देखें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कि कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं है और कुछ कहते हैं। लेकिन हदीस से जो हमें दलाइल मिलते हैं उससे पता चलता है कि इस पर ज़कात है। और पहली दलील है अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, उसके साथ उसकी एक बच्ची थी, उस बच्ची के हाथ में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उनकी ज़कात देती हो? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला तुम्हें आग के 2 कंगन इनके बदले पहनाए? अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, इस औरत ने दोनों कंगन उतार कर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया और बोली, ये अल्लाह और उसके रसूल के हैं। अब आप देखें कि इसमें बच्ची ने कंगन पहने हुए थे या हाथ में पकड़े हुए थे? ये बताइए। या उस औरत के पर्स में थे कंगन? पहने हुए थे ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहने हुए जेवर पे कहा कि ज़कात दे। फिर दूसरी दलील देखिए, अब्दुल्ला बिन शदाद बिन अल्हाद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास गए और वो कहने लगी, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने मेरे हाथ में चांदी की कुछ अंगूठियां देखी और फरमाया, आयशा ये क्या है? मैंने अर्ज किया, मैंने इन्हें इसलिए बनवाया कि मैं आपके लिए बनाओ श्रृंगार करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम इनकी ज़कात अदा करती हो? मैंने कहा नहीं, या जो कुछ अल्लाह को मंजूर था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں بھی کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی نا، چاندی کی انگوٹھیاں تھی۔ پھر آپ دیکھیں یہاں بھی دلیل پتہ چل گئی کہ انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہے۔ پھر اسی طرح سونے کے پازیب، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں سونے کے پازیب پہنا کرتی تھی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے؟ کنز ہوتا ہے وہ مال جو جمع کیا جاتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ تب آپ دیکھیں یہاں پہ پازیب کہاں پہنتے ہیں؟ پاؤں میں نا۔ اور پھر اس سے یہ بھی دلیل ملتی کہ پازیب پہنے جا سکتے ہیں اگر کسی کو شوق ہے، بس یہ کہ پبلکلی نہ پہنے، لیکن ایسے گھر میں آپ کو پہننے کا شوق ہے تو بے شک پہنے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ ان تینوں احادیث سے ایک بات ہمیں واضح ہو گئی کہ جو صحابیات تھیں ان سب نے زیور پہنا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں۔ اور پھر ام سلمہ کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا وہ مال اس کے لیے کنز نہیں بنے گا، یعنی وہ مال نہیں بنے گا جس پر اللہ عذاب دیتے ہیں۔ اب یہ کہ ہر انسان کا عمل اس کے تقوی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ واقعی ان احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ ہے تو پھر آپ ضرور اس کو بھی اپنے زکوٰۃ کے مال میں ایڈ کریں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو خواہ تم کہیں بھی ہو۔ پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ اس پر انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جس انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ مال کس نے دیا، یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا اپنے ساتھ مال لے کر آتا ہے؟ مال اللہ نے دیا، زیور بنانے کی توفیق بھی اللہ نے دی، پھر جس نے بھی لے کے دیا ہمارے ماں باپ نے یا شوہر نے یا جس نے بھی، ان کے مال میں برکت بھی اللہ نے دی کہ وہ اس قابل ہیں کہ ہمیں خرید کے دیں۔ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر اللہ کے رستے میں خرچ کرنے میں کیوں بخل کرے؟ اسی لیے آپ دیکھیں ہر نیکی کی جڑ تقوی ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کنز آتا ہے نا، اس کا لفظ آتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے لوگوں کی پیشانیوں، پہلیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یعنی جو دنیا میں اللہ کے رستے میں ہیلے کر کے نہیں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بچا لیتے خود ہی بہانے اور ڈفرینٹ دلیلیں بنا کے، تو پھر قیامت کے دن کا یہ حال ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہ سب جا رہے تھے کہ ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا مجھے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تفسیر بتائیے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کے رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل یعنی خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو وہی زکوٰۃ مال اور دولت کو پاک کرنے والی۔ جب زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس مال پہ
عذاب نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح اسما بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس پر ہم نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کر۔ Can zakat be given in form of filling ration like rice, sugar? اب دیکھیں کہ جیسے اگر گرینز پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو گرین کی شکل میں دیں، کرنسی میں دے کی زکوٰۃ ہے تو کرنسی کی شکل میں دے سکتے ہیں، بہتر یہ کہ جو فارم ہے نا مال کی اسی فارم میں زکوٰۃ دی جائے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سونے چاندی کے برتنوں پر زکوٰۃ، آپ کے خیال میں سونے چاندی کے برتنوں پر زکوٰۃ ہے؟ یہ تو خالی ہم نے ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوئے نا، ان کو تو ہم پہنتے بھی نہیں ہیں۔ یس، ان پہ بھی زکوٰۃ ہے اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا ایک تو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ میٹلز ہیں، ان کو ایز اے میٹل ہی یوز ہونا چاہیے یا جولری کی شکل میں موسٹلی، لیکن یہ کہ ان میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو اس لیے اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو ان پہ زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کیا چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے؟ زیادہ تر علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تکبر کی علامت ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جائے۔ تو چلیں اب انشاءاللہ ہم اپنی اینول زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، کیا آپ ان دونوں کو زکوٰۃ میں ایڈ کریں گے زکوٰۃ کے مال میں؟ نہیں، گھر پہ جس میں آپ رہتے ہیں اگرچہ وہ آپ کی ملکیت ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، چاہے بی ایم ڈبلیو ہے، چاہے مرسڈیز ہے، چاہے اسپورٹس کار ہے، اگر وہ آپ کے ذاتی استعمال میں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، کیا میرے پاس اگر 52 تولے چاندی ہے تو کیا میں زکوٰۃ میں ایڈ کروں گی؟ 52 تولے چاندی ہے، یس، چاندی ہم ایڈ کریں گے۔ میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے، کیا میں زکوٰۃ دینے کے لیے ایڈ کروں گی؟ آپ دیکھیں سونے چاندی تو زکوٰۃ، اس کو بھی آپ نو نو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر میرے پاس سلور ہے 52 تولے سے زیادہ، وہ میں ایڈ کروں گی۔ اگر میرے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ سونا ہے، وہ بھی میں ایڈ کروں گی۔ اچھا اب آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کچن سکیل پر بھی ویٹ کر سکتے ہیں اس کو، اور اگر آپ کا کچن سکیل جیسے کوئی ڈفرینٹ آپ کو دکھا رہا ہے تو آپ آرام سے ویب سائٹ پہ جیسے جا کے تو آپ کریں کنورٹ کلوز انٹو تولاز، تو آپ کو کر دے گا کنورٹ پاؤنڈز انٹو گرامز، آرام سے آپ کنورٹ کر، بہت سارے کنورٹر آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں، آپ وے کر لیجئے اور پھر دیکھ لیں کہ آپ کا پورا گولڈ کتنا کا ہے۔ اچھا اگر آپ کے پاس سٹاکس ہیں، سٹاکس میں آپ نے انویسٹ کیا ہے، وہ ایڈ کریں گے؟ جی ہاں، سٹاکس بھی ایڈ کریں گے، بٹ کوائن وغیرہ یہ سب بھی ایڈ ہوں گے اگر اس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، کرپٹو کرنسی وغیرہ۔ لیپ ٹاپس، فون، آئی پیڈز، ان کو ایڈ کریں گے؟ نہیں، شاباش۔ جو گھریلو ضرورت کی چیزیں وہ ایڈ نہیں کریں گے۔ اچھا میرے پاس ڈائمنڈ رنگ ہے، اس کو ایڈ کریں گے؟ نہیں، ڈائمنڈ رنگ بھی ایڈ نہیں ہوگی۔ میرے پاس پرلز کی کچھ جولری ہے، کچھ زرکون کی جولری ہے، کیا اس کو ایڈ کریں گے؟ نہیں، وہ بھی ایڈ نہیں کریں گے۔ میرے پاس ایک ذاتی پلاٹ ہے، میں نے ویسے لے کے رکھا ہوا ہے، جی ہاں، شیئرز پر بھی زکوٰۃ ہے، بالکل۔ ویسے اگر ذاتی آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، زمین ہے، اس پہ بھی، اس کو بھی نہیں آپ ایڈ کریں گے۔
کرنسی ہے میرے پاس بینک میں، اس کو ایڈ کریں گے؟ میرے والٹ میں بھی کچھ کرنسی ہے، پرس میں بھی کچھ پیسے پڑے ہیں، اس کو ایڈ کریں گے؟ یس، اس کو کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے ہیں نا وہ پیسے ہیں بھائی، کرنسی از زکاتیبل، تو چاہے وہ پرس میں چاہے وہ بینک میں، آپ اس کو ایڈ کریں گے۔ اگر ڈائمنڈ کے ساتھ گولڈ ملا ہو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے؟ نہیں، گولڈ پہ زکوٰۃ ہے، اور ڈائمنڈ آپ دیکھیں کہ یوزلی جو آپ کی گولڈ کی جویلری کی رسید ہوتی ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے میں اگر ایسا کوئی جویلری لیتی ہوں تو میں اسی وقت جو جویلر ہوتا ہے نا اس سے پوچھ لیتی ہوں کہ اس میں گولڈ کتنا ہے اور اس میں ڈائمنڈ کا کیا ویٹ ہے، تو آپ اسی وقت نکلوا لیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سیٹ میں اتنے گرامز گولڈ ہے اور باقی جو ہے وہ جو پرلز وغیرہ لگے ان کی پرائس ہے، تو اسی وقت نکلوا لیں۔ اگر نہیں نکال سکے تو پھر ابھی بھی کسی جویلر کو دکھا کے آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کتنا ہے کس کا وزن ہوگا، میں زیادہ ہی دے دوں، خیر ہے، اب آپ اگر پرلز کے ساتھ وے کر کے دے دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پلاٹ یا پراپرٹی کا کلیئر کر دیں، جی ہاں، اس پہ انشاءاللہ آگے کافی ڈسکشن آئے گی۔ چلیں، اب یہ ہے کہ کچھ میں آپ سے سوال پوچھوں گی، پھر ہم اس پہ کنکلوڈ کریں گے، نیکسٹ ویک ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں ان چیزوں کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو کیس سٹڈیز کرواؤں گی زکوٰۃ گولڈ پہ کیلکولیٹ کرنے کی انشاءاللہ۔ کیا لاکر میں رکھے ہوئے کیش پر زکوٰۃ ہے اگر اس پر 1 سال گزر جاتا؟ یس۔ کیا حج کے لیے پچھلے سال جو ڈپازٹ دیا تھا اس پر زکوٰۃ ہے؟ یعنی حج پہ تو نہیں گئے لیکن ڈپازٹ دیا ہوا ہے، 1 سال ہو گیا اس کو۔ یس، بے شک وہ حج کے لیے لیکن آپ کے پیسے ہیں نا۔ کیا جو مال کمیٹی میں دیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے جبکہ آپ کی کمیٹی 2 سال بعد نکلے گی؟ وہ جو نہیں کمیٹی ڈالتی بہت ساری سسٹرز، جی ہاں، کیونکہ آپ کا مال ہے نا اور آپ کو مل جائے گا، تو اگر آپ نے کمیٹی دی ہوئی ہے اور 1 سال گزر گیا تو آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے، اپنے زکوٰۃ کے پیسوں میں ایڈ کریں گے اس کو۔ کیا جو مال کسی نے 1 سال کے لیے قرض دیا ہے اس کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے؟ آپ نے قرض دیا اور دوسرے بندے نے کہا آپ کو 1 سال بعد واپس کر دے گا، جی ہاں، اس کو بھی ایڈ کریں گے کیونکہ وہ واپس ملنے کی امید ہے نا، اس پہ بات کریں گے مزید۔ تب آپ دیکھیں کہ جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو آپ نے جو کچھ اپنے پاس لاکر میں رکھا ہے، جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، سیونگ آپ کی، یا آپ نے ڈپازٹ دیا ہوا ہے ٹریول یا حج کے لیے، والٹ میں پیسے ہیں، کسی کو قرض دیا ہے، یا جو کمیٹی ہے، ان سب کو آپ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ایڈ کریں گے۔ حج کے لیے ڈپازٹ کتنا ہوا مال؟ آپ دیکھیں جیسے آپ پر ڈپازٹ اگر آپ کا اتنا ہے جتنی 7.5 تولے گولڈ کی پرائس بنتی ہے، جیسے کچھ لوگ تو کئی لاکھ ڈپازٹ دے دیتے نا، یا مثلا پچھلے سال جیسے کووڈ میں ہوا تھا کہ لوگوں نے پورا پیکج کی پرائس دے دی تھی، پھر کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو وہ پورا سال ٹریول ایجنٹس کے پاس ہی آپ کا مال تھا نا، آپ نے ریفنڈ نہیں لیا لیکن مال تو آپ کا ہے نا۔ یعنی اگر آپ نے جیسے 2,000 ڈپازٹ دیا یا 1,000 ڈپازٹ دیا اور وہ نصاب کو نہیں پہنچا تو اس کو نہ ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ If I have money in bank and government automatically takes zakat, so it's enough, or do I have to give more? اگر گورنمنٹ نکال رہی ہے اور ان کی کیلکولیشن صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے اس طرح سے، پھر آپ اس مال کو زکوٰۃ میں نہ ایڈ کریں، لیکن یہ کہ یہ بس میک شور کریں کہ انہوں نے صحیح زکوٰۃ آپ کی کیلکولیٹ کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرض کے طور پر دیے گئے مال پر زکوٰۃ کے بارے میں اکثر کنفیوژن ہوتی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ چلیں اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہی سے سٹارٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑی یہ ایکسپلین کرنے والی بات ہے۔
چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو، تاکہ پھر ہم نیکسٹ ویک یہیں سے سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویاکم.